जी नाज़रीन, तो आज हम बात करने वाले हैं मुगलिया ख़ानदान के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में। और हमारा ये दावा है कि आज की इस वीडियो के बाद आप 7वीं जमात से लेकर CS तक के पेपर में बाबर के मतलब कोई भी अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो उसका जवाब दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बाबर जो है ना, मुगलिया ख़ानदान की जो हुकूमत है बरसगीर में, उसका बानी था। उसने पानीपत की जंग में इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। बाबर की पैदाइश जो है 26 फरवरी 1483 ईस्वी की है। बाबर वादी फरगाना के शहर इंदिजान में पैदा हुआ, जो कि उसके बाप का दारुल हुकूमत था। बाबर जो है ना, तुर्क ज़ुबान का लफ्ज़ है। बाबर का असल नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद था, लेकिन उन्होंने इसको बाबर के नाम से ज़्यादा जो है ना पुकारते थे। ये इसका उर्फ जो है, तो क्योंकि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद उनको कुछ मुश्किल लगता था। बाबर का तल्लक जो है ना कबीला बरला से है, जो कि मंगोल कबीला है, लेकिन इस पे तुर्क और ईरानी कल्चर के असरात ज़्यादा हैं। बाबर का एक भाई जहांगीर मिर्ज़ा है, इसके बारे में भी बहुत सारी बातचीत आपको मिलेगी। बाबर की जो वालदा थी, वो काशगर के हुक्मरान यूनुस खान की बेटी थी। और बाबर की नानी आयशा दौलत बेगम, उसका भी बाबर की ज़िंदगी में बहुत अहम रोल रहा है। और उसने जब शुरू में बाबर को सल्तनत मिली तो बाबर की जो हुकूमत है उसको कायम रखने में बड़ी मदद दी। उमर शेख मिर्ज़ा फरगाना का हाकम रहा है 1469 से लेकर 1494 तक। 1494 में वो कबूतर उड़ाते हुए जो है ना छत से गिर के फौत हो गया। तो बाबर 11 साल की उम्र में जो है ना तख्त-नशीन हुआ। तो बाबर का जो बाप था, उसका सिलसिला नसब अमीर तैमूर से मिलता है, और वो छठी बाबर 7वीं नस्ल में अमीर तैमूर से जा मिलता है। तो बाबर की जो माँ थी कतलक नगार खानम, वो काशगर के हुक्मरान यूनुस खान की बेटी थी, और इसका तल्लक चंगेज़ खान की नस्ल से था। तो बाबर की रगों में एशिया के दो बड़े फातहीन यानी कि अमीर तैमूर और चंगेज़ खान का खून दौड़ रहा था। बाबर जब 1494 में 12 साल की उम्र में फरगाना का हाकम बना, तो उनके बहुत सारे दुश्मन थे। उसके अपने ख़ानदान के दुश्मन थे। शबानी खान की शक्ल में एक बड़ा ही खौफनाक दुश्मन मौजूद था। इसके अलावा अगर हम उस दौर के बड़े बादशाह देखें तो तुर्की में सुल्तान सलीम अव्वल और ईरान में शाह इस्माइल सफ़वी था। तो बाबर को इन सब के साथ जो है ना बना के रखनी थी और अपनी हुकूमत को भी बढ़ाना था। ये तो काफ़ी मुश्किल काम था। बाबर शुरू से ही समरकंद को फतह करना चाहता था। तो बाबर ने समरकंद को फतह करने की कोशिश की, लेकिन पहले नाकाम हो गया। लेकिन एक अरसे के बाद उसने दोबारा जो है ना समरकंद को फतह करने की कोशिश की, और वो समरकंद का उसने कुछ काफ़ी लंबा मुहासरा किया और समरकंद को फतह कर लिया। और समरकंद में वो 100 दिन रहा कि फरगाना में उसके खिलाफ बगावत होगी, और वो बगावत को दबाने के लिए जब फरगाना रवाना हुआ तो समरकंद पे भी उसके दुश्मनों ने कब्ज़ा कर लिया। तो इस तरह बाबर जो है ना एक वक्त में समरकंद और फरगाना दोनों से ही हाथ धो बैठा। बाबर ने कोशिश जो है ना जारी रखी कि किसी न किसी तरीके से वो कब्ज़ा कर ले समरकंद पे या फरगाना पे। तो बाबर ने 1500 ईस्वी में समरकंद पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन शबानी खान ने उसे यहाँ से निकाल दिया और बाबर को अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई। और बाबर ने अपनी बहन का निकाह जो है ना शबानी खान से दिया। इस तरह बाबर जो है ना समरकंद से
نکل گیا، اور بابر نے اس کے بعد فرغانہ کو لینے کی کوشش کی لیکن وہ بھی ناکام ثابت ہوئی۔ اس وقت کابل میں جو ہے نا بابر کے خاندان کا ایک آدمی الخ بیگ ثانی جو حکمران تھا، اس کی وفات ہوئی تو اس کا بیٹا عبد الرزاق مرزا تخت پر بیٹھا۔ ان کی عمر بہت کم تھی اور مکین بیگ نامی ایک بندے کے ہاتھ میں اصل کنٹرول تھا، تو بابر نے اس موقع کو غنیمت جانا اور 1504 میں بابر نے کابل کو فتح کر لیا۔ اسی دوران میں بابر کو اندازہ ہو چکا تھا کہ سینٹرل ایشیا میں اس کا مستقبل روشن نہیں ہے، تو بابر نے ہندوستان میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا، اور بابر نے پہلی دفعہ 1505 میں ہندوستان پہ حملہ کیا، کیونکہ کابل میں جو ہے نا ذرائع آمدنی بہت کم تھے، تو اس کو نظام حکومت چلانے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، تو انہوں نے ہندوستان پہ کیا۔ ان دنوں ہرات کا جو والی تھا سلطان حسین مرزا بیکرا، اس کے ساتھ مل کے بابر نے سوچا کہ شبانی خان کے ساتھ پنجہ آزمائی کی جائے، اور بابر جو ہے ہرات پہنچا، لیکن سلطان حسین کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کے جانشین اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ بابر کے ساتھ مل کے شبانی خان کا مقابلہ کر سکیں۔ یہاں ہرات میں بابر کی ملاقات میر علی شیر نوائی سے ہوئی، جو چغتائی ترک زبان کا بہت بڑا شاعر تھا، اور اسی سے متاثر ہو کے بابر نے تو اس کے بابری جو ہے وہ ترکی زبان میں لکھی۔ تو کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے نا بابر ہرات سے آ گیا اور ہرات پر شبانی خان نے قبضہ کر لیا، اور اس طرح سینٹرل ایشیا میں تقریباً تمام تیموری ریاستیں ختم ہو گئیں، اور اب صرف کابل میں بابر واحد تیموری شہزادہ تھا جو حکومت میں تھا، تو بابر نے یہاں پہ بادشاہ کا لقب اختیار کیا، اور بہت سے جو تیموری شہزادے تھے یہاں کابل میں بابر کے پاس آ گئے۔ تو اس وقت اللہ کی طرف سے غیبی مدد آئی کہ شبانی خان کو شاہ اسماعیل صفوی نے 1510 میں ایک جنگ میں مار دیا، اور بابر کی بہن جو تھی اس کو بھی اس نے بابر کے پاس بھیج دیا۔ بابر نے اس موقع کو اب غنیمت سمجھا اور اس نے کہا کہ سمرقند کو فتح کیا جائے، تو بابر نے کابل میں ناصر مرزا کو چھوڑا اور سمرقند اور اس کے ساتھ بخارا فتح کر لیا، لیکن 1513 میں ازبکوں نے دونوں شہر واپس لے لیے، اور بابر جو ہے نا واپس کابل آ گیا 1514 میں۔ تو اب بابر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سینٹرل ایشیا میں اس کے پاؤں نہیں جم سکتے۔ اس وقت 1507 میں شروع میں سلطان سلیم اول نے بابر کو پیشکش کی تھی کہ وہ اس کی اطاعت کر لے، لیکن بابر نے اس کی اطاعت نہیں کی تھی اور قزلباش کافی سارے اپنی فوج میں بھرتی کر لیے۔ تو سلطان سلیم اول نے 1513 میں جو ہے نا بابر کے ساتھ صلح کر لی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بابر جو ہے نا ایرانی کیمپ میں نہ چلا جائے، اور اس سلطان سلیم نے بابر کو توپیں دیں جنہوں نے برصغیر پاک و ہند کی فتح میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا، اور دو ترک افسر استاد علی قلی اور رومی اور علی قلی خان اور مصطفیٰ رومی جو ہے نا ان کو بھیجا، کیونکہ وہ توپوں کو چلانے کے ماہر تھے۔ بابر نے 1519 میں انڈیا پہ ایک اور حملہ کیا اور دریائے چناب کو عبور کر گیا۔ 1524 تک جو ہے نا بابر کا یہی خیال تھا کہ پنجاب پہ حکومت کی جائے۔ ان دنوں دلی کی سلطنت پہ ابراہیم لودھی تھا، اور ابراہیم لودھی کے بہت سارے رشتہ دار اس سے ناراض تھے۔ ابراہیم لودھی کا ایک چچا عالم خان تھا، اور اسی طرح اس کا ایک عزیز دولت خان لاہور کا گورنر تھا۔ تو ان دونوں نے بابر کو جو ہے نا ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ تو بابر نے ابراہیم لودھی کے پاس ایک اپنے سفیر کو بھیجا اور کہا کہ کیونکہ وہ امیر تیمور کا جانشین ہے تو اس کو دلی کی سلطنت جو ہے نا دی جائے۔ یہ سفیر جو لاہور میں قید ہو گیا،
اور بابر جو ہے نا 1524 میں لاہور کے لیے روانہ ہوا۔ ابراہیم لودھی کی افواج نے لاہور کا محاصرہ کر لیا اور دولت خان کو لاہور سے نکال دیا۔ بابر نے بعد میں آ کے ابراہیم لودھی کی افواج کو شکست دی اور لاہور پر قبضہ کر لیا، اور 2 دن لاہور جو ہے نا آگ میں جلتا رہا۔ اس کے بعد بابر نے دیپال پور کا رخ کیا اور وہاں پہ اس نے عالم خان کو جو ہے نا گورنر کر دیا۔ بابر واپس چلا گیا کابل، اور بعد میں ابراہیم لودھی کی افواج نے عالم خان کو یہاں پنجاب سے بے دخل کر دیا اور عالم خان کابل میں چلا گیا۔ بابر نے دولت خان اور عالم خان کے ساتھ کچھ اپنی فوج بھیجی، اور اس طرح کوئی 30,000 کی افواج کے ساتھ دولت خان اور عالم خان نے دلی کا محاصرہ کر لیا۔ ابراہیم لودھی کی افواج نے دولت خان اور عالم خان کی افواج کو شکست دی، اور عالم خان جو دوڑ کے لاہور میں آ گیا۔ بابر کو 1525 میں اطلاع ملتی ہے پشاور میں کہ دولت خان نے اپنی وفاداری تبدیل کر لی ہے اور اس نے عالم خان کو لاہور سے نکال دیا ہے۔ بابر لاہور آیا تو دولت خان نے کی فوج بکھر چکی تھی، تو دولت خان نے بابر کی اطاعت کر لی، اور صرف 3 ہفتوں میں جو ہے نا بابر دریائے سندھ عبور کرنے کے بعد پورے پنجاب پر قابض ہو گیا، اور اس نے سرہند کے راستے دلی کی طرف روانہ ہوا۔ 20 اپریل 1526 کو بابر پانی پت کے میدان میں پہنچا، اور ابراہیم لودھی اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھا۔ 1 لاکھ کا لشکر اور 100 ہاتھی لے کے ابراہیم لودھی بابر کا مقابلہ کرنے آیا تھا۔ 21 اپریل 1526 کو پانی پت کی پہلی تاریخی جنگ لڑی گئی، جس میں بابر نے دن ختم ہونے سے پہلے ہی ابراہیم لودھی کو شکست سے دوچار کر دیا۔ بابر نے پہلی دفعہ ہندوستان میں توپ خانے کا استعمال کیا تھا، اور ابراہیم لودھی کے ہاتھی جو ہے نا وہ ان توپوں کے گولہ باری سے پریشان ہو کے بھاگے اور خود اپنی فوج کو روندتے چلے گئے۔ تو بابر جو دلی اور آگرہ پہ قابض ہو گیا۔ اب بابر کو ایک اور خطرے کا سامنا تھا۔ رانا سانگا میواڑ کا حاکم، اس نے بھی پہلے بابر کو ہندوستان میں آنے کی دعوت دی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ بابر چلا جائے گا، لیکن اس نے دیکھا کہ بابر کا کوئی ارادہ واپسی کا نہیں ہے، تو رانا سانگا نے بابر کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی، اور 16 مارچ 1527 عیسوی کو خانوا کے مقام پہ جو ہے نا رانا سانگا اور بابر کے درمیان جنگ ہوئی۔ تو رانا سانگا نے بہت سارے راجپوتوں کو اکٹھا کر لیا تھا، لیکن اس جنگ میں بھی رانا سانگا کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ راجپوت موجود تھے، لیکن بابر نے یہاں پہ رانا سانگا کو شکست دی، اور اس طرح ہندوستان میں ہندو راج قائم کرنے کی ایک اور امید دم توڑ گئی۔ اب رانا سانگا نے دوبارہ اپنی فوجوں کو اکٹھا کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بابر سے پنگا لیا جائے، اور بابر بھی خیر اب غافل نہیں تھا۔ اس نے جو رانا سانگا کا سب سے بڑا حلیف تھا میدنی راؤ، مالوا کا جو حکمران تھا، اس کو جو رانا سانگا سے الگ کرنے کی کوشش کی، اور اس نے چندیری کے مقام پر جنوری 1528 میں جنگ کی، جس میں میدنی رائے کو شکست ہوئی، اور یہاں پہ راجپوتوں نے وہ رسم جوہر ادا کی، جس میں بہت ساری ہندو راجپوت عورتیں آگ میں جل کر راکھ ہو گئیں، اور بہت سے راجپوت سپاہیوں نے خودکشی کر لی۔ اب بابر کے سامنے ایک آخری خطرہ موجود تھا۔ ابراہیم لودھی کا بھائی محمود لودھی، اس کے گرد تمام پٹھان اکٹھے ہو چکے تھے، اور محمود لودھی کے ساتھ بنگال کا حاکم نصرت شاہ بھی تھا۔ تو 6 مئی 1529 کو گاگرا کے مقام پہ جو لڑائی ہوئی، تو اس میں پٹھانوں کی کمر جو ہے نا بابر نے توڑ کے رکھ دی، اور اس طرح بابر جو ہے نا ہندوستان میں کا حکمران بن گیا۔ اور بابر کی وفات جو ہے نا یہ 1530 عیسوی میں ہوئی۔ تو بابر کو شروع میں جو ہے نا
آگرہ میں دفن کیا گیا. بعد میں اس کو اس کی خواہش کے مطابق جو ہے نا کابل میں دفن کیا گیا. تو بابر نے اپنی سوانح عمری جو ہے نا ترک زبان میں لکھی ہے، جس کو بابر نامہ کہتے ہیں. اس کا بہت ساری زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، عربی، فارسی، اردو، انگلش. تو سوانح نگاریوں میں بابر نامہ کا رینک بہت اوپر ہے. بابر نے کافی تعداد میں شادیاں کی. اس کی جو بیویاں تھیں ان میں ایک عائشہ سلطان بیگم تھی جو اس کی کزن تھی، اور سلطان احمد مرزا کی بیٹی تھی. اسی طرح اس کے بعد زینب سلطان بیگم، اس کے ایک اور انکل سلطان محمود مرزا کی بیٹی تھی. ماہم بیگم کے ساتھ بابر نے 1506 میں شادی کی. یہ ہمایوں کی ماں تھی. اور اسی طرح معصومہ سلطان بیگم جو سلطان احمد مرزا کی بیٹی تھی، اور اسی طرح ایک بی بی مبارکہ یوسف زئی قبیلے کی خاتون، اس کے ساتھ شادی کی. تو گلرخ بیگم جو ہے وہ بابر کے بیٹے کامران اور عسکری کی ماں تھی. اور دلدار بیگم جو بابر کی کئی بیٹیوں کی ماں تھی، اور بابر کے سب سے چھوٹے بیٹے ہندال کی ماں تھی. بابر کی اولاد میں اگر ہم دیکھیں تو 4 بیٹے جو ہے نا نمایاں نظر آتے. کافی سارے بچے کم سنی میں فوت ہو گئے. ہمایوں 1508 میں پیدا ہوا اور یہ ماہم بیگم سے تھا. کامران مرزا 1512 عیسوی میں پیدا ہوا اور اس کی ماں گلرخ بیگم تھی. اور عسکری 1518 میں، اور اس کی ماں کا نام بھی گلرخ بیگم تھا. ہندال جو ہے 1519 میں پیدا ہوا اور اس کی ماں کا نام دلدار بیگم تھا. تو بابر کی جو بیٹیاں تھیں ان میں معصومہ سلطان جو ہے اس کی شادی محمد زمان مرزا سے ہوئی. اور اس کے علاوہ گلبدن بیگم، اس کا خاوند جو ہے خواجہ خضر تھا، جو تھا وہ ایمان خواجہ سلطان ولد احمد الگ شاہ جو مغلستان کا بادشاہ تھا، اس کا بیٹا تھا. اس طرح ایک اور بیٹی گلچرہ بیگم، وہ بھی احمد الگ شاہ شاہ مغلستان کے بیٹے کو بیاہی گئی. تو اس طرح گل چرا بیگم کی دوسری شادی جو ہے عباس سلطان مرزا سے ہوئی. بابر کی جو وفات ہے وہ 26 دسمبر 1530 کی ہے، اور یہ پرانے کیلنڈر کے مطابق، اور نئے کیلنڈر کے مطابق 5 جنوری 1531 ہے. کیونکہ یہ جولین کیلنڈر کو گریگری کیلنڈر میں جب کنورٹ کیا گیا تو ڈیٹیں کافی آگے پیچھے ہوئی. تو بابر کو ازبکستان میں ہیرو کا درجہ دیا گیا. 14 فروری 2008 میں اس کی 125ویں سالگرہ منائی گئی اور یادگاری ٹکٹ جو ہے نا جاری کیا گیا. پاکستان نے سن 2005 میں جو ہے نا بابر مزائل جو ہے داغا. بابر کی زندگی پہ کافی ساری فلمیں بن چکی ہیں، جن میں 1944 میں شہنشاہ بابر کے نام سے ایک فلم بنی تھی جس کے ڈائریکٹر وضاحت مرزا تھے. اسی طرح 1960 میں ایک ڈاکومنٹری بنی جو ہیمن گپتا نے بنائی تھی، اور اس میں گجانم جگیردار نے مین رول ادا کیا تھا. بابر کا نام بابری مسجد سے بھی کافی لیا جاتا ہے. تو بابری مسجد جو ہے وہ بابر کے سپہ سالار میر باقی نے بنوائی تھی 1528-29 میں. اس کو 1992 میں وشوا ہندو پریشد کے کارکنوں نے شہید کر دیا. اور اس طرح اور اب جو ہے نا وہاں پہ مندر کی تعمیر ہو رہی ہے. تو یہ تھی ظہیر الدین بابر کی کہانی. یہ کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، لیکن اگر اچیومنٹ دیکھیں اور کارنامے دیکھیں بابر کے تو یہ اتنی بڑی نہیں ہے. بابر لکھنے میں آتا ہے تو بابر نامہ لکھتا ہے، اور جب اس کی طاقت دیکھیں تو اس نے برصغیر کے تمام دریاؤں کو، گنگا سمیت سب دریاؤں کو تیر کے عبور کیا. اور اس نے ایک طرف شمانی خان سے جنگ لڑی اور دوسری طرف اس نے رانا سانگا اور ابراہیم لودھی جیسے سلاطین کے ساتھ جنگیں لڑی. تو یہ تھی ہمارا آج کی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں.
جی بس، تھینک یو، اللہ حافظ۔